अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा सग़ीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को आवाम को क्या डिलीवर किया, आवाम की उम्मीदें जो थी उन पर किस हद तक पूरे उतरे हैं और आवाम से जो दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, वो किस हद तक वफ़ा किए गए हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ओवरऑल 3 सालों में क्या क्या काम किए हैं, क्या प्रोजेक्ट्स जो थे वो लाए गए हैं आवाम के लिए और हद तक जो है आवाम को रिलीफ फराहम किया गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं MNA सदाकत अली अब्बासी साहब, जिनका ताल्लुक मरी से है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अलीशा। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने रोज़नामा अखबार हक की 11वीं और हक न्यूज़ चैनल की दूसरी सालगिरह के मौके पर हमें अपना कीमती टाइम दिया और हमारी खुशियों में हमारी शरीक हुए हमारे साथ। और सवालात का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 3 सालों में बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है आवाम के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं। चूँकि आपका ताल्लुक मरी से है तो सबसे पहले मरी के बारे में बताइएगा कि मरी में ऐसे कौन कौन से तरक्याती काम किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले आपने सवाल किया कि आवाम के लिए क्या किया। आवाम होते हैं आम लोग जी। तो आम लोगों के लिए जो एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको हम कह सकते थे वो था कि आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सवाए सिंध के पूरे पाकिस्तान के लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिया गया। और ये सेहत कार्ड ऐसा है कि जो इससे पहले जो आप लोग इलाज कराते थे वो सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त था, लेकिन एक ख़ास तबके के लोगों को होता था। आज आपका सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में हर आदमी को 10 लाख रुपए हर ख़ानदान को मिले हैं। जैसे हम 4 भाई हैं और एक हमारे वालिद साहब डेथ होगी, वालदा हैं। हमें 50 लाख रुपए हुकूमत की तरफ से एक साल में अपने ख़ानदान को इलाज करने के लिए मिल गया है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी आती है तो हमें सोचे ना 50 लाख कितना होता है। और एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह, मेरी सुन लें बात, तनख्वाह उसकी 25-30 हज़ार रुपये है या बात की उससे भी कम होती है, वो तो प्राइवेट इलाज के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आज हमारी हुकूमत की वजह से, इमरान खान साहब की वजह से, आम आदमी, गरीब आदमी जो सिर्फ धक्के खाता था गवर्नमेंट के अस्पतालों में, उसके लिए प्राइवेट सबसे बड़ी जो है प्राइवेट इलाज की सहूलत जो है, ये एक इनकलाब है। इसके अलावा बहुत बड़े काम किए। कोरोना में पूरी दुनिया की मईशतें डूबी, ये आज भी 5.4% पे हमारी मईशत ग्रो कर रही है। इसके अलावा आप बात करती हैं, मैं जवाब देता हूँ, बड़े डैम शुरू किए, यकसान निसाब लेके आए। जो आपके लोग सड़कों पे सोते थे और हमें बड़ा दिल दुखता था, जो खाने का नहीं होता था, कभी हमें लोग मांगते थे कि जी हमें, उनके लिए बंदोबस्त किया। पाकिस्तान के दीगर जो लोग हैं, ख़ासकर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो आपका ये तामीराती सेक्टर है, इनको बहुत बड़ा एक बूम दिया, रोज़गार दिया। तो इस तरह आप सवाल करती जाएं, मैं आपका जवाब दे दूँगा। सब चीज़ों में सबसे बड़ी मुबारकबाद जो है आपको और मुझे भी, वो है हेल्थ कार्ड हमें जो। बिल्कुल, हेल्थ कार्ड के बारे में सवाल करूंगी कि सर इसका प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि 10 लाख रुपए एक इंसान को दे दें तो ये बताएं कि क्या वो एक साथ सारा इलाज करवा सकता है या वक्फे से उन पैसों को इस्तेमाल कर सकता है। देखें, आप जब तक आपको कार्ड आपके घर पहुंचता है, आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका हेल्थ कार्ड है जी। अब आप अपना 8500 पे अपना मैसेज करें, आपको बता देगा कि आप अहल हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आप अहल नहीं हैं तो आपको नादरा से अपना ID कार्ड ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद आप जाएं प्राइवेट अस्पताल में, वहाँ काउंटर बना हुआ है और ये पूरे ख़ानदान का कोई भी फ़र्द जा सकता है, वो जाके अपना इलाज कराए। वो इलाज जिसमें दाखिल होना पड़ता है या कोई ऐसी लंबी, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, किसी को दिल का बीमारी है, किसी को गुर्दों की बीमारी है, किसी को कैंसर है, ख़वातीन की जो डिलीवरी के मामलात हैं, वो सारे मामलात जो है वो इसमें कवर होते हैं। और किसी सफारिश की, किसी अमीर गरीब की, किसी MNA के रिश्तेदार की होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, जैसे आपने जिक्र किया कि हमारा ID कार्ड ही हमारा सेहत कार्ड है, तो इस तरह तो बहुत कम हॉस्पिटल जो है मुख्तस किए गए हैं और जब लोग जाते हैं तो कतारें लग जाती हैं, लंबी लाइनें होती हैं, तो वहाँ पर उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं लोगों के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे ख़वार हो रहे होते हैं। तो इस निज़ाम को आप किस तरह से बेहतर करेंगे? देखिए, पहली बात यह कि जो गवर्नमेंट के अस्पताल थे वो एज इट इज़ है, उनको कोई ख़त्म नहीं कर दिया गया, वो एज इट इज़ है। अब अगर कोई आदमी किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो ज़ाहिर है प्राइवेट अस्पताल लिमिटेड है। पहली तो बात है, एग्जिस्टिंग जो अस्पताल थे गवर्नमेंट के वो चल रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल ज़रूर लिमिटेड हैं और उसमें रश का भी अंदाज़ा। लेकिन इससे क्या होगा, प्राइवेट अस्पतालों का इतना कारोबार बढ़ेगा कि वो और भी इसको एक्सपैंड करेंगे। ज़ाहिर है जो रश पड़ती है तो प्राइवेट इदारा क्या चाहता है कि मेरा क्लाइंट को हम ट्रीट करें, क्योंकि उनको पैसे मिलेंगे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलेंगे। तो ये हमें यकीन है कि ना सिर्फ ये कि पूरा पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर में एक इनकलाब आएगा,
نئے اسپتال کھولیں گے, اسپتال اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں گے, اس سے روزگار بھی آئے گا, ڈاکٹرز کو بھی اپوائنٹمنٹ ملے گی, نوکری ملے گی, اور جو نرسز ہیں, جو پیرامیڈکس ہیں, جو دیگر ہیلپنگ سٹاف ہے, ان کے لیے ایک روزگار بھی آئے گا. اور سب سے بڑی بات کہ کسی غریب امیر کے تفریق کے بغیر ہر وہ بڑے اسپتال جہاں ایک غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, آج اس کے بچے کا, بیوی کا, ماں کا وہاں علاج ہوگا. تو یہ جو آپ نے سوال کیا وہ بالکل اچھی بات ہے. اس کے لیے ہمیں فکر ہے کہ کہیں یہ سسٹم ہمارا بیٹھ نہ جائے. بالکل اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ, پرائیویٹ کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اسپتالوں میں بھی اس کو آن کر دیا جائے, تاکہ اگر کوئی رش پڑتی ہے تو لوگ گورنمنٹ اسپتالوں میں جا سکیں. اچھا بالکل سر, اور آپ نے, میں بائٹ اسپیچ بھی آپ کی سن رہی تھی, آپ نے ذکر کیا تھا کہ مری کو ضلع بنائیں گے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے اعلان تو کر دیا کہ ضلع بنائیں گے, تو یہ بھی بتائیے گا کہ اس کو کس حد تک اس پر کام کیا جائے گا, اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس ضلع میں کون کون سے علاقے شامل ہوں گے, کون کون سی تحصیلیں شامل ہوں گی. دیکھیں, ضلع بنانے کا کام نوٹیفیکیشن ہمارا نومبر کا ایشو ہوا ہوا ہے, اور سمری چل رہی ہے, اور وہ تمام کام مکمل ہو چکا ہے. لیکن ضلع کا آئینی طور پہ بنتا ہے 1 جولائی کو, جب نیا مالی سال شروع ہوتا ہے, تو کیونکہ اس کے لیے بجٹ الگ, تو 1 جولائی کو انشاءاللہ مری ضلع بن جائے گا. اور میں نے اور ایم پی اے صاحب نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوٹلی ستیاں اس کا حصہ ہوگا, باقی تمام جو علاقے وہ اسی طرح پنڈی کا حصہ ہوں گے. تو یہ آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ 1 جنوری کو, 1 جولائی کو مری میں اپنا ایک ڈی پی او بیٹھے گا, اپنا ایک ڈی سی بیٹھے گا, اپنا سی او ہیلتھ بیٹھے گا, سی او ایجوکیشن بیٹھے گا, ایک فارسٹ کا افسر بیٹھے گا, ایک ہائی وے کا افسر بیٹھے گا. اس کے علاوہ آپ نام لے دیجیے, ایگریکلچر کا, یعنی اب مجھے اب سارے نام بھی یاد رہے, وہ تمام ڈپارٹمنٹس کے اپنے اپنے سیٹ اپ ہوں گے. میرا خیال ہے 2,500-3 ہزار وہاں پہ لوگ اس پہ امپلائی ہوں گے, اور ساتھ ساتھ مری اور کوٹلی ستیاں کی زیادہ بہتر طریقے سے مینجمنٹ ہوگی. 3 ہم تھانے بھی ساتھ بنا رہے ہیں, ایک تھانہ مری والے کو لمٹ کر رہے ہیں, ایک پھگواڑی میں بنا رہے ہیں, اور ایک نیو مری میں بنا رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو ٹریول کم کرنا پڑے. چوکیاں بھی ہم زیادہ کر رہے ہیں تاکہ امن و امان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو, اور بہت سارے لوگوں کو منشیات کی شکایات ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں. تو یہ وہ کام ہے جو اس ضلع بننے کے ساتھ ساتھ مری میں پچھلے دنوں میں ایک حادثہ بھی ہوا, اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہاں پہ انتظامی طور پہ وہ کمزور تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا, وعدے سے اوپر جا کے وعدہ ہم نے کیا تھا کہ ہم بڑی روڈ جو ہے کوالہ والی وہ بنائیں گے, وہ بن گئی. وعدہ ہم نے کیا تھا ہم اسپتال دیں گے, وہ بن گیا. یونیورسٹی بن گئی. بقول شاہد حقان عباسی صاحب کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو روڈ والا پروجیکٹ ہے یہ ہمارا پروجیکٹ ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میرا نہیں خیال کہ وہ یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں میرے سامنے. سر میں ان کا انٹرویو ایک لے چکی ہوں, وہ اس طرح کہہ چکے ہیں میرے ساتھ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں یہ ہمارے پروجیکٹس تھے. نہیں دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ ایسی غیر سنجیدہ بات کریں گے تو میں ان کو غیر سنجیدہ جواب دوں گا. میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے اس کو آپ ٹکر بنا کے بچلائے گا. شاہد خاقان صاحب کی پوری ٹیم کو چیلنج کرتا ہوں, یہ جو منصوبہ ٹورزم ہائی وے ہے, اس کا کوئی کاغذ, کوئی نقشہ, کوئی سروے, جو حالانکہ نقشے کاغذ بنتے رہتے ہیں, وہ لا کے دکھا دے تو میں مان جاؤں, کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا. یہ ہماری میری ٹیم کی اور میری اختراع تھی, ہماری کریٹیوٹی تھی. ہم کیسے وہ کیا کام کریں کہ مری میں ٹورزم زیادہ آ سکے, کوٹلی ستیاں کوٹا میں ٹورزم جائے. تو یہ آپ میرے 2018 کے انٹرویوز دیکھیں ہیں, میں نڑ پنج پیر جا کے میں وہاں تقریریں کرتا رہا, میں وہاں پہ ٹی وی کے پروگرامز کیے, اس علاقے کو ہائی لائٹ کیا, پھر پرائم منسٹر کو کنونس کیا. پرائم منسٹر جب مری آئے تو میں نے ان کو پورا سمجھایا, اور یہ کوریڈور ہے جو ٹورزم کوریڈور ہے, انہوں نے اپریشیٹ کیا. پھر اس بجٹ میں 2021 کے بجٹ میں 4.5 ارب روپیہ اس میں رکھا گیا. تو شاہد خاقان صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں, پوری نون لیگ کی ٹیم کو, کہ پورے آپ کے 30 سال میں 1 ارب کا بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے. میں ابھی تک پورے حلقے میں 17-18 ارب روپے کے کام کروا چکا ہوں, اسپتال بنوا چکا ہوں, اس کا منظوری ہو چکی ہے, یونیورسٹی میری چل رہی ہے, ڈیم میرا اور واٹر سپلائی اسکیم بننی ہے. آپ کا کوہالہ سے مری تک لوٹوپا تک جو روڈ تھی, آپ کو پتہ ہے نا, وہ وزیر اعظم تھے, ان سے نہیں بنی تھی, وہ ہم نے بنا دی. اب یہاں سے لنک کر کے روات لے کے جائے گی. اچھا سر, آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے کوساری یونیورسٹی بنائی ہے, بہت اچھا اقدام ہے آپ کا. اور اسی کے علاوہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ آپ کون کون سے بڑے پروجیکٹس ہیں جن پر آپ کے کام چل رہے ہیں اور کرنے والے ہیں, چونکہ آپ کا حلقہ جو ہے بہت بڑا ہے, ایک طرف کوٹلی ستیاں, دوسری طرف کلر سیدہ, تو اس سب کو مینیج کس طرح کرتے ہیں, اپنے کام کیسے سر انجام دیتے ہیں؟ لیکن یہ جو ٹورزم ہائی وے ہے, یہ کلر سیدہ, کوٹا, کوٹلی ستیاں اور مری کو ملائے گی. یہ تو وہ منصوبہ ہے جس کو سارے لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد میں نے یونیورسٹی بنائی ہے, تو یہ
ان سے پوچھیے گا کہ اس میں عقل مندی کیا تھی. یونیورسٹی کا ایک کیمپس مری میں ہوگا, 2 کیمپس مری میں ہوں گے, جی. ایک کوٹلی میں ہوگا, 2 کوٹا میں ہوں گے, ایک کلر میں ہوگا اور ایک ساگری میں ہوگا. یہ یونیورسٹی اپنے 7 کیمپسز کے ساتھ ایک دم سے کھڑی ہو جائے گی اور اس کے جگہ جگہ پہ کیمپسز ہوں گے. اس کے علاوہ مختلف چونکہ سوال ہے, کوٹا کے لیے ہم نے ایک فلائی اوور پل کا بھی منصوبہ ہمارا منظور ہو چکا ہے, اس کی ٹینڈرنگ ہو چکی ہے, کمپنی کو ٹھیکہ مل چکا ہے, وہ بھی شروع ہونا ہے. اور مری کے لیے ایک ہم نے ساملی سینٹوریم اسپتال کو ہم نے جنرل اسپتال, وہاں پہ ایک ایمرجنسی بلاک. اس کے علاوہ ایک دھار جاوا ڈیم ہم بنا رہے ہیں, گیس ہم نے لگائی ہے. اور تقریباً حلقہ NA57 میں یہ بھی چیلنج ہے, 1800 سے 1900 چھوٹے منصوبے 3 سال میں ہم لگا چکے ہیں. یہ کہنا بڑا آسان ہے, یعنی 600 منصوبہ فی سال ہم نے دیا ہے. لوگوں کو چھوٹی سڑکیں دی ہیں, ان کو راستے دیے ہیں, پینے کا پانی دیے ہیں, بجلی کے آپ کو ان کو کھمبے دیے ہیں, ان کو ٹرانسفارمر دیے ہیں. جیسے آپ کے علاقے کی بجلی ہم نے چینج کر کے ادھر کشمیر سے لنک کی ہے, تاکہ جب برف باری میں بجلی بند ہوتی ہے تو یہ وہ منصوبے. آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, 3 گھنٹے کا شو کریں, میں 3 گھنٹے آپ کو گناتا رہوں گا. لیکن بہرحال ایک بات ہے, میرے 3 سال اور میرا چیلنج ہے, مسلم لیگ نون کو آپ کے چینل کے ذریعے چیلنج ہے کہ میرے 3 سال کے منصوبے اور آپ کے 30 سال کے منصوبے, اس میں بھی اگر آپ جیت گئے تو میں اپنی ہار مان لوں گا. نو ڈاؤٹ سر, آپ کے کام بہت اچھے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی بتائیے گا کہ دن بدن بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے جو عوام میں پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ کم دکھائی دے رہی ہے. اس کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو اس پر کیا اثر پڑے گا اس چیز کا؟ دیکھیں, جس طرح میں نے اپنے منصوبے گنوائے اور اپنی یہ حقیقت ہے ساری, اسی طرح مہنگائی بھی ایک حقیقت ہے جو تکلیف دہ ہے. جی, ہرگز میں اس پہ کوئی خوش نہیں ہوں, بالکل, نہ کوئی بھی خوش ہے کہ ہم غریبوں کی زندگیاں آسان کرنے آئے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں 100 سال میں اتنی بڑی وبا نہیں آئی. کورونا کی وبا کے باعث پوری دنیا میں اس وقت, انگلینڈ میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے. تو بہرحال یہ ہمارے لیے چیلنج ہے, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو کم از کم ان کا ہیلتھ کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں. کہ آپ کا کسی آدمی کو, چلو اس کی اگر اس کو آٹا چینی مہنگی ملتے ہے تو کم از کم اس کو دوائیاں مفت ملیں, کم از کم اس کے ماں باپ کا یا بچوں کا علاج اس کا مفت ہو جائے. تو یہ چیزیں اگلے 2 سے 2.5 مہینوں میں انشاءاللہ مہنگائی کی جو شرح ہے یہ بھی نیچے جائے گی. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس بجٹ میں ملازموں کی تنخواہ بھی بلدیاتی بڑھا. انتخابات کے حوالے سے بتائیے گا آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی, کیونکہ KPK میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے وہ تو آپ کے سامنے ہے نتیجہ, تو پنجاب میں اگر ہوتے ہیں بلدیاتی انتخابات تو اس کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں, حکمت عملی تو یہی ہوگی کہ ہم لوگوں کو اپنے کام دکھائیں گے اور انشاءاللہ ہر گاؤں میں ہمارا کام بولے گا. ضرور مہنگائی ہوئی ہے لیکن ہر آدمی یہ کہے گا کہ جی انہوں نے بڑے کام کرائے. ہم نے اسکول تقریباً میں 100 اسکول اپ گریڈ کروا چکا ہوں. 100 اسکول کہنا بڑا آسان ہے, گننا مشکل ہے کہ 100 اسکول جو پرائمری تھے مڈل ہو گئے, مڈل سے ہائی ہو گئے, ہائی والے کالج بن گئے. یہ میرا انشاءاللہ اگلے 3-4 مہینوں میں یہ پروسیس بھی مکمل ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا پانی کے, راستوں کے اور دیگر جو مسائل ہیں, تو لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ بغیر کسی بلدیاتی نظام کے ہم نے ڈیلیور کیا. اب بلدیاتی نظام آ رہا ہے, اور کس کی بات, ہمارا مقابلہ کس سے ہوگا؟ نون لیگ سے. نون لیگ کا نہ سارا ہے, نہ پائر ہے, نہ لیڈر ہے, نہ کوئی بندہ ہے. سر KPK میں بھی تو مقابلہ تھا نا, اس کی ہار کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی شکست کی KPK وجہ میں کیا تھی؟ دیکھیں, پارٹیاں ملک میں بڑی پارٹی PTI ہے, اس کے بعد نون لیگ ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے. جی, تو ہم نے برا کیا تھا, لیکن ہماری 17 سیٹیں نکلی تھی. اور پتہ نون لیگ کتنی تھی؟ 2, پیپلز پارٹی کی 1. تو ہمارا TPL بازی لے گیا نا. نہیں, وہ چلے جو بھی ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ڈیلیور کس نے کیا. شاہد خاقان صاحب کے 30 سال اور میرے دور کے 3 سال موازنہ کریں گے, ترازو پہ رکھیں گے تو ہمارا وزن زیادہ ہے. اسی بیس پہ ہم نے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈیلیور کیا. اگر بغیر بلدیات کے ڈیلیور کیا ہے تو بلدیات صاحب تو انشاءاللہ 3 تھانے بچپن سے, آپ کے میرے بچپن سے, بلکہ ہمارے بزرگوں کے بچپن سے ایک ہی تھانہ تھا مری کا, آج 3 ہو گئے. یہ صدیوں سے 200 سال سے یہ تحصیل تھی, آج ضلع بن رہا ہے. ادھر ایک اتھارٹی بھی بن رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بتانے والے نہیں ہیں. میرے ووٹر, میرے سپورٹر انشاءاللہ الیکشن کمپین وہ لڑیں گے, مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں. بالکل سر, آپ کے پروجیکٹس کی اگر لسٹ دیکھی جائے تو بہت لمبی ہے ماشاءاللہ سے. اسی کے برعکس اگر عوام میں جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صداقت علی عباسی صاحب جو ہے صرف پکچرز تک محدود ہیں, ویڈیوز تک محدود ہیں, وہ کوئی کام نہیں کرتے. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کے نون لیگ والوں کے پاس چلی گئی ہیں. دیکھیں, پکچر پہ ہونا یہ بھی ایک الگ آپ کی ابیلٹی. دیکھیں نا, مجھے لوگوں نے منتخب کیا ہے, جی, میں نے لوگوں کی آواز بننا ہے. بالکل. اب مری میں حادثہ ہوا تو میں ٹی وی پہ آتا ہوں, تو میں نے ٹی وی پہ آ کے مری والوں کو دفاع کیا.
بالکل. آپ ایک بندے کو منتخب اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آپ کی سڑکیں بنائے. سڑکیں بنانا، یونیورسٹیاں بنانا، اسپتال بنانا، پینے کا پانی دینا اور آپ کی نمائندگی کرنا. میں اپنے حلقے مری، کوٹی ستیاں، کوٹا، کلر سیدہ اور ساگری کی آواز ہوں. تو میری آواز ملک سنے، لوگوں کو پتہ چلے کہ شاہد خاقان سے اوپر آگے انہوں نے کس کو بھیجا ہے. تو اس میں تو کس کو اعتراض ہے کہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ کیوں بولتا ہے، کیوں آتا ہے. تو یہ تو میں 8.5 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کے لیے آتا ہوں اور اپنی پارٹی کی نمائندگی کے لیے آتا ہوں، اپنے حلقے کی نمائندگی کے لیے آتا ہوں. یہ تو کوئی اعتراض نہیں. میں دوبارہ سے کہتا ہوں اپنے تمام ان لوگوں کو جو ابھی بھی میرے مخالف ہیں، وجہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کوئی میری ذات پہ سکینڈل کہ فلاں جگہ سے میں نے کوئی فائدہ اٹھا لیا وہ ڈھونڈیں. یہ سڑکیں بنا رہا ہوں، اس میں میری کوئی زمینیں آ رہی ہیں، میرے کوئی کاروبار ہے، وہ بھی نکال کے دکھا دیں. کاروبار کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں خالصتاً اپنے لوگوں کی ایسے خدمت کر رہا ہوں جس طرح اپنے ماں باپ کی کرتا ہوں. تو اگر اس کے بدلے میں مجھے پیار نہیں ملے گا تو نا انصافی ہوگی. اس علاقے کے لوگ نا انصاف نہیں ہیں. دیکھا جائے تو آپ مری کی عوام کے لیے ہمیشہ پیش رہتے ہیں. آپ نے بھی سانحہ مری کا ذکر کیا ہے سر. اس میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی آپ کی، وہ 500 والی، آپ کو یاد ہوگا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ویڈیو کیا سین تھا، کیا چکر تھا؟ مخالفین کی جانب سے بڑا تنقید کا نشانہ بھی آپ کو بنایا گیا، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے وہ ویڈیو خود بنائی ہے. آپ تو ماشاءاللہ سے خود صداقت ہے، تو بتائیے اس میں کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں، لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، لوگ گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، لوگ پھول پھینکتے ہیں، لوگ کندھوں پہ اٹھاتے ہیں. اگر وہ تنقید بھی کریں تو میرے میں اتنی ڈیپتھ ہونی چاہیے کہ میں سنوں. میرے لوگوں کو وہ بات پسند نہیں آئی، مجھے ان کا احترام ہے، لیکن وہ بات کیا تھی؟ میں 3 دن مری میں ریلیف ورک کرنے کے بعد بالکل مری سے نیچے آ رہا تھا، تو ٹی وی پہ خبریں آ رہی تھی کہ لوگ لوٹ رہے ہیں اور لوٹ مار کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں آ رہی. تو مجھے لوگوں نے روکا، مجھے پانی کی بوتل دی. تو میں نے کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا پیسے تو مفت. میں کیا مفت دے رہے ہو؟ اچھا، وہ جو ویڈیو بن رہی تھی وہ جس نے بھی بنائی، میں نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے مجھے پانی کی بوتل دی. تو انہوں نے کہا جی آپ یہ مفت ہے. میں نے کہا نہیں، میں مفت نہیں لیتا. میں نے 500 روپیہ نکال کے ان کو دیا جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جی. میں نے کہا یہ رکھ لو. پانی کی بوتل تھی 50 روپے کی تھی، میں نے 500 دے دیا. بالکل. اچھا، انہوں نے کہا جی ہم یہ آپ سے نہیں رکھیں گے، یہ امانت ہے. میں کہا امانت نہیں، آپ سارے مل کے اس کا اور پانی ڈال دینا. اب لوگوں کا خیال تھا کہ مجھے وہاں 5 لاکھ دینا چاہیے تھا، وہ بھی چلے 5,000 دینا چاہیے تھا. مجھے آپ بتائیں نا. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ویڈیو خود بنائی ہے، اس میں کیا کتنی صداقت ہے؟ میں ویڈیو خود تو نہیں بنائی، لیکن ویڈیو میں کوئی غلط تو نہیں ہے. کیا غلط ہے؟ میں اپنے علاقے کے لوگوں کی اچھائی کو اگر پبلک میں نہیں دکھاؤں گا. جب لوگ آئے تھے کہ لوگ 200 روپے کا انڈا بیچ رہے، کوئی بولا؟ کوئی نہیں بولا. کہاں تھے شاہد خاقان صاحب؟ بالکل. 21 دن شاہد خاقان صاحب مری میں پاؤں نہیں رکھا. اور جب حادثہ ہوا تو میں 18 کلومیٹر پیدل چلو. میں نے احسان کوئی نہیں کیا، میں موازنہ کر رہا ہوں. اس کے بعد 21 دن تک جب تک راستے بند تھے کوئی نہیں گیا، میں جاتا رہا وہاں پہ. ٹی وی پہ میں جا کے بولتا رہا، تقریر میں نے اسمبلی میں کی مری والوں کی. تو اگر میں یہ دوبارہ بات کروں کہ وہ میں نے ایک پانی کی بوتل، میں نے 5 لاکھ نہیں دینے تھے اور ان کو خیرات نہیں اکٹھی کر رہے تھے، کوئی ایک جگہ پہ فنڈ ریزنگ نہیں ہو رہی تھی. وہ تو 4 لڑکے کھڑے تھے. میں نے کہا یار یہ رکھ لو. تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں رکھتے. تو میں نے کہا بہرحال اس کے باوجود اگر آپ نے اس کے میری تنقید کی ہے تو میں اس کو بھی ویلکم کرتا ہوں. میں منتخب نمائندہ ہوں. آپ کے ناظرین کی بات کروں، اگر تنقید کی ہے اس کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. آپ کا حق ہے، آپ کو پسند نہیں آئی، لیکن میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں نے اپنی جیب سے ایک بوتل جو مجھے 20 25 30 روپے کی ملتی، اس کے بدلے میں نے اس کو 500 روپے دیے. اب میں 5 لاکھ تو میری جیب میں تھے ہی نہیں. میری جیب میں ویسے ہوتا ہی 5-10 ہزار روپے، تو وہ اس دن شاید وہ بھی نہ ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم بھی عام لوگ ہیں، ہمارے بھی لمیٹڈ تنخواہ ہے. ہم کوئی ایسے پیسے نہیں پھینک رہے ہوتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایم این اے میں پتہ نہیں کوئی اور مخلوق ہے، پتہ نہیں یہ خربوں پتی ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی. تو میں نے اپنی نیت سے 450 روپے کی ان کو جو بچت دی، اس کا لوگوں نے مذاق اڑایا. میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ شاید میں اتنا پاپولر ویسے نہیں تھا جتنا اس 500 روپے کے بعد ہو گیا. اچھا سر، بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے کہ ایم این اے بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ اب سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے کہ اپوزیشن نے 23 مارچ کو آنے کا اعلان کر دیا ہے. اس پر کیا کریں گے؟ آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ان کو اس پر پھر کھانا اور ٹینٹ تو نہیں آفر کیے جائیں گے؟ میں مری والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر 3.5 سال ہم نے گزارے ہیں، اب شاید خاقان صاحب کہیں کہ جی آئیں جی راستہ بند کرتے ہیں، جیسے انہوں نے کل پرسوں ایک پریس کانفرنس کی کہ جی جو ٹورزم ہائی وے ہے یہ فراڈ ہے اور یونیورسٹی بھی فراڈ ہے. ان کو فراڈ ہی لگے گا. بالکل. جو بندہ 5 سال ایم این اے وزیر رہ کے 1 سال وزیر اعظم رہ کے ٹوپا سے پھگواڑی تک کی روڈ نہیں بنا سکا، دیول تک کی، آپ کے سامنے ہے نا، وہ آ کے میں نے بنائی ہے، تو وہ کیا بات کرے گا؟ تو بہرحال آئیں، وہ کہتے ہیں نا آپ کا اختیار ہے، ہم آپ کو جناب ویلکم کریں گے. ان کو بتا دیں
کہ 126 دن یہاں بیٹھنا کسی چیتے کا کام ہے, کسی بڑے دل جگرے کا کام ہے. آپ تو 126 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے, اور آپ کے ووٹروں کو پتہ ہے کہ ہم ان کے لیے مار کھائیں جو چھپ کے لندن میں بیٹھے ہیں. کوئی نہیں بیٹھتا. دیکھیں نا, عمران خان آئے تھے نا, سب سے آگے وہ تھے, لندن میں نہیں چھپے ہوئے تھے. تو آپ کے لیڈر تو کیا بات کریں, ان کے پیچھے لوگ نکلیں گے؟ کوئی نہیں نکلے گا. ہاں چند کمیٹیڈ لوگ آئیں گے, گھوم پھر کے نکل جائیں گے. ہم آئے تھے اور ہمارا 126 دن کے بعد 127 دن ہوں گے, پھر ہم سے بات کیجیے گا. اچھا, اس وقت تو وزیر اعظم عمران خان چین کے دورے پر ہیں 4 روز کے, تو اس کے حوالے بتائیے کہ کیا کیا امور ہیں اور کس چیز کے معاہدے کیے جائیں گے, کیا کیا وہاں پہ باتیں ہوں گی؟ دیکھیں, سی پیک ایک گیم چینجر ہے علاقے کا, اور وہ اکنامک کوریڈور ہے. اس میں پہلے ایک سڑک تھی, اب اس کے ساتھ ساتھ پورا ایک اکنامک پیکیج اچھا, ہے. سی پیک کو دیکھا جائے تو سر پچھلے 3 سالوں میں کافی سست روی کا شکار ہوا, تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے اس دورے perception کے بعد کوئی اس پر کام دوبارہ سے شروع ہوگا؟ بالکل یہ جھوٹ ہے. میں سی پیک کی پارلیمانی کمیٹی کا ممبر ہوں. میں پچھلے 3 سالوں میں 2 دفعہ گوادر جا چکا ہوں, 1 دفعہ جی بی جا چکا ہوں, میرے دوست کشمیر جا چکے ہیں, ہم پشاور جا چکے ہیں, کوئٹہ جا چکے ہیں, کراچی جا چکے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سی پیک کا سکوپ بڑا کرنے جا رہے ہیں. آج ہم چائنا کے ساتھ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایک کوآپریشن کرنے جا رہے ہیں کہ ہم صرف چین سے مدد نہ لیں, بلکہ چین کو اپنا سامان بیچیں, اپنا ایکسپورٹ کریں, تاکہ پاکستان میں جو ڈالر کا کرائسس ہے, جو بہت بڑا بحران ہے, وہ حل ہو. تو یہ چیز جو ہے یہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی. عمران خان سے کم از کم لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ اس نے نہ تو لندن کے محل بنانے ہیں, نہ سرے کے محل بنانے ہیں, نہ اس نے یہاں فیکٹریاں لگانی ہیں. جو کچھ بھی آج تک اس نے کیا ہے قوم کے لیے کیا ہے, اور انشاءاللہ قوم کے لیے کرے گا. جبکہ دوسرے آپ کو پتہ ہے وہ جو جس محلوں میں میاں صاحب نظر آتے ہیں, وہ محل وہی ہیں جو آپ کے میرے ملک کے لوٹے اچھا پیسے سر, جب میں آپ کی باہر اسپیچ سن رہی تھی تو آپ نے ایک اور ذکر کیا تھا کہ ہمیں جو نیوز ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے ملتی ہے. ظاہری بات ہے, آپ کا 8.5 لوگوں کا حلقہ ہے, آپ ایک ایک بندے کے پاس نہیں جاتے, ان سے پوچھتے نہیں ہیں. تو اسی کے برعکس اگر دیکھا جائے تو مہنگائی کے اس دور میں جو پرنٹ میڈیا ہے وہ کافی شکار ہوا ہے, مہنگائی میں دباؤ میں آیا ہے, اور جو کلر پیپر والے ہیں بہت مہنگا ملتا ہے پرنٹ میڈیا والوں کو. تو آپ ان کے لیے کیسے آواز اٹھائیں گے, ان کے لیے کیا کریں گے, کیونکہ انہیں سے آپ کو بھی نیوز ملتی ہے؟ دیکھیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے. اب آپ ای پیپر پہ آئیں, کیونکہ پرنٹ کرنے کی میرا خیال ہے اب اتنی ضرورت نہیں ہے, بیکاز اگلے 1.5-2 سال میں پاکستان کی ہر بندے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون آ جائے گا. جب اسمارٹ فون آ جائے گا تو پھر پیپر کا پرنٹ کر کے لوگوں کو بھیجنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, پیپر بنے اور اچھا خوبصورت بنے, اور اس کا جو ہے نا ای پیپر پہ جائیں. ایک تو یہ, دوسرا مقابلہ آ گیا. اصل میں پہلے یہ تھا کہ پہلے اخبار کو بہت زیادہ لیڈرشپ تھی, اخبار کو اشتہار بہت ملتے تھے. اب چونکہ اشتہار بھی سوشل میڈیا پہ آ گیا تو کاروبار جو ہے نا وہ کم ہوا ہے. تو حکومتیں اتنا زیادہ معاشی مشکلات ہیں کہ لوگوں کو اس طرح کے پیپرز کو اس طرح سپورٹ نہیں کرتی جیسے پہلے کرتی تھی. تو بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ جدت جو ہے اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں, اور اب اس کو ای پیپر پہ آئیں, تاکہ آپ کا لوگ, آپ کے جو ریڈرز ہیں, آپ کے جو قارئین ہیں, وہ بھی زیادہ ہوں اور آپ کا خرچہ بھی کم ہو. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عریشہ صغیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حق اور سچ کی آواز, عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے, اقتدار کے حوالوں سے عوام کی دہلیز تک, پاکستانی عوام کی آواز, پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. عوامی اور قومی ایشوز, ملکی مسائل, عالمی منظرنامے, عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا. ملک میں جمہوریت, قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق, حق نیوز.